Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen. Shafi'il muznabeen rahmatil alameen. Sayyidina wa nabiyyina wa shafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الخيرين الفاضلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Brothers and sisters, and my young ones, especially, I'm doing this majalis for you. Life is what we pass minute after minute, second after second. And then we have got the purpose of life. There are three parts to this. One is life itself. The second one is the means of life. And the third one is the purpose of life. Those who do not have the means of life, they try to earn and they spend their whole life earning to live a good life, but they are not fortunate enough to live a good life. Many a times we complain about life itself, but according to the hadith of our A'imma alayhimu salatu wassalam, life is to live, not to complain. If we keep complaining about life, then what are we going to live? And if we are going to be earning for this life and only earning for it, then when are we going to live? Alhamdulillah, it is Islam which says that even through your earning the means of living a life, you are living a life. Because you are fulfilling the purpose for which you have been created. That's why the ayat, the surah, which is a very small surah, says very clearly, Wal asr innal insana lafi khusr. Wal asr, by the time. Verily the human being is at loss. Illa allazina amanu, except those who have faith, وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ, and they do good deeds, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, and they admonish each other about haqq and truth, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. These four categories, if you look into it, you'll see that all human beings who do not have iman, who do not have amal saleh, who do not have haqq, who do not have sabr, are at loss. Why? Because the logical point is that about 6 hours to 8 hours we sleep. So if you just gather this up and total them up in your lifetime, these 8 hours and 6 hours will be many years. So you can easily conclude that I have lost so many years because I was sleeping. I did not know anything about this world. I didn't have fun. So I was losing this time. But as soon as you have iman,
Iman doesn't separate from you when you are alive, when you are asleep, or when you are awake, or when you are working. That's why Imam Sadiq alayhi salatu wassalam says, if you sleep with Iman and Yaqeen, it is better than praying with shak and doubt. A person who is praying the whole night with shak and doubt, and another person is sleeping with yaqeen. From this hadith I come to the conclusion that every salat is not better than sleep. Subhanallah. Every salat is not better than sleep. The salat with shak and the sleep with yaqeen. This salat with shak is not better than the sleep with yaqeen. So saying this word in the adhan is not appropriate, because everyone doesn't pray with that yaqeen. Yes, if someone sleeps with shak and wakes up with yaqeen, it's a different occasion. That's why Imam Ali alayhi salatu wasalam slept in the Hijrat, the Laylatul Hijrat, the night of Hijrat, and he says these words: I have never slept in my life as I have slept today. And you have heard the hadith, the riwayat saying that Imam Ali alayhi salam used to pray 1,000 rakat salat. And today he was not praying. He was sleeping on the bed of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, but was sleeping with yaqeen. When a mu'min sleeps with yaqeen, his sleep is also accepted as iman, and this is Amirul Mu'mineen who was sleeping. Say aloud, Salman. So as soon as you have iman, and your iman means you have the nafs mutmainna, and the nafs which is satisfied and content, and you sleep with that nafs. That's why a person who sleeps with wudu, who does the wudu and he sleeps, he is in ibadat the whole night. So one who does the wudu and sleeps, one who looks at the face of the parents before he sleeps with love and affection, it is also ibadat. And you coming to the majalis, if you look at the brother Momin who's sitting next to you with love and affection, with brotherhood, that becomes an ibadat. So ibadat doesn't move out of your life at all. Earning your rizq is ibadat, going to job is ibadat, coming back from the job is ibadat, looking at the face of your children and family is ibadat, sitting with your family is ibadat, sitting with your mother. For that Imam Hussain alayhi salatu wasalam says, if you sit with the mother, whenever you find a free time, sit with your mother, because it is going to be helpful for you on the day of judgment. So looking at this, we can come to a conclusion that yes, Islam is nothing but iman, and Islam is nothing but ibadat. And amal saleh comes only when you have the niyat, which is going to take you towards the purpose of your life. If this amal saleh is only for the worldly benefit, then you get the sawab and the benefit and the reward in this world. And many are there who just do it for the namesake. They become famous. Their name is repeated again and again in conferences, in schools, Mother Teresa. But those who do good deeds for the sake of Allah, their good deeds are rewarded here as well as in the Akhirat. One good deed of Imam Ali alayhi salatu wassalam, and that was he saved Islam and saved the Prophet sallallahu alaihi wasallam by his sword, which he moved in the Khandaq.
So Rasulullah says, Zarbatu Ali Yawm al-Khandaq Abdal min ibadat al-Saqalain. This good deed carries the sawab of the Saqalain. Saqalain is both the worlds. What are both the worlds? Both the worlds is this world as well as the world of the angels. So Zarbatu Ali Yawm al-Khandaq. So purpose of hayat. What is the purpose of hayat? The purpose of hayat is Inna Lillah wa Inna Ilayhi Raji'un. We have come and we have to go back. And how we have to go back? By developing ourselves to that level where Allah is going, we are going to be worthy of standing in front of Allah Ta'ala. We are going to be worthy of standing in the presence of Allah Ta'ala. Now these small children, may Allah bless them, they do come to this majalis, but to tell you the truth, they will benefit more if you are the Zakir and you explain to them the tragedy of Karbala and the life of Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam. Imam Hussain alayhi salam born in the house of Fatima Zahra salamullahi alayha. For which Imam Asr Ajalallahu Farajahu Sharif says in the Ziyarat al-Nahiyya, he says, Yaftakhiru bihi Jibrail. Hussain is the one upon whom Jibrail is proud. And Mikail was the one who moved his cradle. This is not my words, these are the words of Ziyarat Nahiyya. And that young age of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, you will find him that he is a Masoom teacher. That's why Imam says, instead of reforming the world, reform your nafs, and the world will be reformed by itself. And that's the ayat of the Quran, that Allah is not going to change anything unless and until we change our own souls. So Imam Hussain alayhi salam was brought up by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, by Imam Ali alayhi salatu wasalam, by Fatima Zahra salamullahi alayha, a house in which the Quran was revealed, the Quran was recited, the hadith of Rasulullah came from that house. Jibrail, Mikail and the angels visited that house, and from this house comes out that great personality for whom many of the writers of the world have said that when you have Hussain, Islam doesn't need anything else to survive. The martyrdom and the sacrifices of Hussain is sufficient for Islam to survive till the day of Akhirat. And why? Because this is the greatest sacrifice of the whole world. You may see people being killed nowadays, but they are killed accidentally. They did not have the intention of being killed. But here is Imam Hussain alayhi salam, who is going towards Karbala with the intention and with the belief that his martyrdom is going to give life to Islam. And his famous words say, In kana, if the baqa and the existence of Islam and the deen of Mustafa relies and depends on my life, he says, Faya suyuf faghuzini. Faya suyufu faghuzini. Oh swords, come and kill me. So these words of Hussain shows us that yes, this was a martyr. He walked towards the field of martyrdom. Why? To save humanity from animal life. To uplift human beings to the life of human beings for whom Allah has said,
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. So today, Allah is blessed because He is the best of the creators. Why? Because He created martyrs like Hur. He created martyrs like Ali Akbar. He created the martyrs like Ali Asghar. And today we feel proud to say that we are the muhib of Imam Hussain alayhi salam. How many of you are going to say that we don't love Imam Hussain alayhi salam? There is none, really. Even the non-Muslims. You just speak to them about the life of Imam Hussain alayhi salam. This personality did not just take care of the bodies of the person. He took care of the nafs of that particular person. The nafs is different than the body. The body may just bend down and bow down to someone, but the nafs has the effect on it. A beggar, when he comes to your doorstep, he's coming with his body, with his hand in front of him. But in reality, his nafs is in a condition of humiliation. So when a beggar comes to Imam Hussain alayhi salam, Imam tells him, Hajatuka maqdiya. Your need is fulfilled. Even before he can ask the Imam for his need, Imam immediately before he asks, he says, Hajatuka maqdiya. Your hajat is fulfilled. Your need is fulfilled. So someone of the companion of Imam Hussain alayhi salam said, Yabna Rasulullah, what if he asks something and you don't have to give it, you don't have it to give it to him? Imam replied and said, I cannot see him standing in front of me with humiliation and with a face of someone who is begging. So even before he asks me, I just tell him that your hajat and need is fulfilled. And to another person he said, do not even ask me, just write it down and give it to me and I'll fulfill your need. So he never used to even ask him where you are going to spend it. A person came to him and Imam said, just write it down, and he gave it. Rabna Rasulullah, I have got 500 dinar as a loan on me. And the person from whom I have taken the loan is disgracing me and insulting me. And I want to just give that person his loan back. Imam went in, brought 1,000 dinar and gave it to him. And he said, give the debt and the other 500, you can use it for yourself and your financial needs. It's very clear that Imam, even the worldly matters are solved over here. When a human being comes to him, he fulfills the need. And what if Islam needs him? What if religion needs him? What if the purpose of life needs Imam Hussain alayhi salam? He's not going to stay home. He's going to come out. That's why Charles Dickens and other writers have said very clearly, it is sufficient for us that Hussain did not come to fight the evil. Because he did not come alone. He came with his family. He came with his children. And his family and his children are a proof that Hussain came to Karbala to give life to Islam, to give life to Iman, to give life to the purpose of creation of human beings. Ek salawat bhej de Muhammad wa There might be a small stories about Imam Hussain alayhi salatu wassalam, like once when he was standing in front of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and his brother Hassan was also there. A hunter who has just hunted a small deer brought it and gave to Rasulullah. And Rasulullah handed that deer to
the baby deer to Imam Hassan alayhi salam. This riwayat is also in the Ahl Sunnah book. So they say that Imam Hussain started to cry and wanted. It was not a baby cry. No. Imam by Imamat knew that whenever a deer gives birth, it gives birth to two children, two babes. And one of the babe is snatched away from it. It doesn't feed the other one milk. It searches for the one which is lost. So Imam, when he saw that one of the children of the deer is given to Imam Hassan, he started to cry. For whom? For the mother deer and for the baby. And he knew that Rasulullah had with him the power to get it for him. So he said, I want that one. Rasulullah said, take it from Hassan. He said, no, I want one for myself. And at that moment, Jibreel came down to Rasulullah and said, Ya Rasulullah, let not a single drop of tear come out of Hussein's eyes. And at that very moment, the mother deer brings her other babe and gives it to baby and gives it to Rasulullah. And in her own words says, Yabna Rasulullah, one of my kids was hunted and it is with you, and the other one I have brought it from Hussain alayhi salam. From this I come to a conclusion that Hussain could not bear the hunger of a baby deer, and he insisted that the Prophet pray and get that other child so that they will come together and they will feed from the milk of the mother. How could Imam Hussain alayhi salam bear the shahadat of Ali Asghar alayhi salam when he has taken his son from Rabab? That's why I have never seen Imam Hussain alayhi salam hesitate so much to go back to the camps with the body of a shaheed as he has hesitated when he took the body of Ali Asghar towards the camp. He moved 7 times forward and backwards saying, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. And in the end, he tells Rabab, come and take your baby. And when Rabab comes, before Rabab comes Sakina and says, Baba, you have given water to my brother. What about me? I'm still thirsty. Hussain removed the Abba from his son's body, and after that Sakina could not say anything. Only Rabab came forward, the mother came forward, and she said a single word. Even small animals, the age of Ali Asghar, are not slaughtered. And my son was thirsty from 3 days, and they have slaughtered it. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ek salawat bhi Muhammad. Ek aur salawat bhi. खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि हमने रसूल के ज़रिए से तुम्हें पैगाम हयात दिया है और वो तमाम अहकाम बता दिए हैं जो तुम्हें अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तरफ ले जा सकते हैं। आज दुनिया में अगर आप गौर करें तो 3 तरह के इंसान आपको मिलेंगे। ज़रा सा आगे बढ़ जाए तो आप लोग। 3 तरह के इंसान आपको मिलेंगे। एक इंसान वो है जो मादी इंसान है, जिसका मकसद हयात सब कुछ मादा है और दुनिया है।
انہیں نہ اللہ کی پرواہ ہے نہ اللہ کے نمائندوں کی پرواہ ہے. یہ جو جی میں آئے کرتے ہیں، جو جی میں آئے کہتے ہیں. جب تک ان کو فائدہ پہنچے وہ بات صحیح ہے. اس کا لفظ بھی انہوں نے نیا ایجاد کیا ہے کہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے. تو جو ان کے انٹرسٹ میں ہو وہ ان کے لیے اچھا ہے، جو ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے وہ ان کے لیے برا ہے. اگر ان کے انٹرسٹ میں کوئی لڑ رہا ہے تو وہ مجاہد ہے، اور اگر کوئی ان کے انٹرسٹ کے خلاف لڑ رہا ہے تو وہ دہشت گرد ہے، وہ جو ہے وہ باغی ہیں. تو یہاں مادی مخلوق ہے، اسی مادی مخلوق کے درمیان، انسانوں کے درمیان نفسانی انسان ہے جو اسپریچول لائف گزارتے ہیں، اور ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے. یہ اچھائی کی طرف بڑھتے ہیں، برائی سے رکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہے مذہب کے ماننے والے نہ بھی ہوں تب بھی اللہ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے. یہ ہر چیز خداوند عالم نے سمجھا دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے اس نفس انسانی کو سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے، بلکہ فیڈ کر دیا ہے کمپیوٹر کی طرح وقت پیدائش کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آج آپ گھر میں جائیے گا اور بچے سے جو ہے وہ جب سابقہ ہو تو اس سے گفتگو کے دوران اس سے ایکسپیرینس حاصل کیجیے گا کہ جب برائی ہوتی ہے تو وہ کیسے اپنا سر نیچے کر لیتا ہے شرمندگی سے. جب وہ غلطی کرتا ہے اور آپ اس کو ڈانٹتے ہیں اور بلا کر اس سے پوچھتے ہیں تو وہ اپنا سر نیچے کر لے گا. تو یہ فطری اس کے اندر خداوند عالم نے بات رکھی ہے کہ وہ اچھائی کی طرف بڑھے اور برائی سے رکے. اسی اسپریچول انسان میں جب بلندی حاصل ہوتی ہے تو وہ مذہب کی طرف جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر مذہب اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، کوئی بھی مذہب ہو. اب یہ اور بات ہے کہ انسان کچھ برے ایسے لیڈر بن گئے جنہوں نے مذہب کی اچھائیوں میں اپنی برائیاں شامل کر دیں. ورنہ حقیقت اگر دیکھی جائے تو کوئی مذہب جو ہے وہ بیر رکھنا نہیں سکھاتا، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے. ہر مذہب جو ہے وہ محبت ہی سکھاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک تیسری منزل آتی ہے جس کو عقلائی انسان کہا جاتا ہے. یہ انسان وہ ہیں جو جوہر حیات کی طرف مائل ہوتے ہیں اور صرف ان کی نظروں میں مقصد حیات ہوتا ہے. یہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی ان کے اوپر الزام لگائے یا نہ لگائے. یہ صرف اپنے مقصد حیات کی طرف، ان کی نظروں میں بس وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو الحمدللہ آپ لوگ جو ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ کتنے مادی ہیں، کتنے نفسانی ہیں اور کتنے عقلائی ہیں. رسول اللہ کے دور میں بھی ایسے مسلمان تھے جو مادہ پرست مسلمان تھے، جن کے نفس بلند تھے وہ انسان تھے، اور جو اپنے عقلوں کے تابع تھے وہ انسان تھے. جو نفس کے تابع تھے ان کو رسول اللہ نے مسلمان کا درجہ دیا، اور اس کے بعد میں پھر ایمان کا درجہ دیا، اور وہ مطمئن القلوب کے منزل میں آئے. اور جو تیسری منزل پر ہے عقلائی انسان، ایک سلوات بھیج دو محمد والے. ایک اور سلوات بھیج دو. ایک اور سلوات بھیج دو. تو تیسری منزل والے جو انسان ہیں وہ بہت کم ہیں دنیا میں، جہاں پر جو ہے وہ عقلیں تابع ہو جائیں. اور وہ تیسری منزل ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کی منزل ہے. اور جو عقل کو اتنا اپنے آگے رکھے کہ عمل اس کے سامنے ہیچ ہو جائے تو وہ انسان جو ہے وہ سب سے بلند ہوتا ہے. اسی لیے ہر جگہ کے اوپر آپ کو یہ ملے گا، ہر حدیث میں ملے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں ملے گا، مولا علی کی حدیث میں ملے گا کہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوٹا سا عمل
جو علم اور عقل کے ساتھ ہے وہ زیادہ ثواب لگتا ہے بنسبت اس کے جو جہل کے ساتھ ہو. تو علم اور عقل کے ساتھ جو عمل ہے، اور کبھی کبھی ہمیں محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے. زیادہ عمل کر رہے ہیں اس لیے کہ عقل کم ہے تو زیادہ عمل کر رہے ہیں، لیکن جب عقل زیادہ ہوتی ہے تو پھر عمل جو ہے اس میں بھی حسن عمل تلاش کیا جاتا ہے. تو ہمارا جو امتحان لیا گیا ہے عمل میں نہیں لیا جا رہا ہے بلکہ حسن عمل میں لیا جا رہا ہے کہ آپ مجلس کر رہے ہیں تو کس انداز سے کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیسی پڑھ رہے ہیں. تو یہ لفظ کیفیت جب آ جائے، اس کیفیت میں جب بلندی آ جاتی ہے تو وہ نماز ایسی ہوتی ہے کہ جو اگر نہ آئے تو سورج پلٹ آتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. ان انسانوں کے پاس جو ہے، اور جب بھی عقل میں آپ ممتاز ہو جائیں، عقل میں بڑھ جائیں، تو پھر اہل بیت آپ کی تلاش میں لگ جاتے ہیں کہ چلو اتنا تو بلند ہوا کم سے کم کہ ہمارے ساتھ ہو جائے. تو وہ بلندی دیکھتے ہیں کتنا بلند ہو رہا ہے، آپ کو بھی تلاش کر رہے ہیں، مجھے بھی تلاش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنا اپنے آپ کو سنوارتا ہے اور ڈیولپ کرتا ہے. بس اس منزل پر اگر آپ آئے، اور ادھر اہل بیت نے کہا سلمان منا اہل البیت، اس منزل پر آنا ہمارا کام ہے. اپنانا تو ہے وہاں پر، اہل بیت فوراً کے فوراً اپنا لیں گے. اور آپ کہیں گے سلمان میں کون سی خوبی تھی؟ سلمان کی بہت خوبیاں. ایک سب بات بھیجے محمد والے. سلمان کی خوبیوں میں یہی ہے کہ وہ چھوٹے سے عمل کو پوری رات میں تقسیم کر دیتے تھے. تو کسی نے کہا، رسول اللہ نے پوچھا کل رات کس نے پورا قرآن ختم کیا؟ وہ سب کے سب خاموش ہیں. سلمان فارسی نے کہا میں نے ختم کر دیا ہے رسول. جو ہے جو مادی انسان تھے بیٹھے ہوئے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کون سی بات ہوئی، کل تو یہ ہمارے ساتھ تھے، کل تو ہمارے ساتھ تھے، یہ پوری رات تو یوں گزار دی انہوں نے، قرآن کب پڑھا؟ تو کہا یا رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں. کہا پوچھ لو سلمان سے کہ یا رسول اللہ آپ نے جو پڑھا تھا حدیث یہ پڑھی تھی کہ جو قرآن جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سو جائے گا گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے، تو وہ میں تو روز کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے خطبوں میں بھی جو بیٹھے تھے کچھ مادی تھے، کچھ نفسانی تھے، کچھ عقلائی تھے. ایک سلوات بھیجے محمد والے. کتنی ورزش کی ہے جنگ خندق میں، آپ دیکھیں اندازہ لگائیں. جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ ایمان کل کفر کل کے مقابلے پہ جا رہا ہے، اور جب مولا کائنات نکلے اور گئے وہاں، تو یہ خندق ہی کا میدان ہے جہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ جب کہہ رہے تھے بار بار کہ من لحاظ القلب، دیکھیں یاد رکھیے گا یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ وہ جو اخلاق کی بلند ترین درجے پر فائز ہیں اس کے زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکل سکتا، ایسا لفظ نہیں نکل سکتا جو شایان شان رسالت نہ ہو. اور اگر رسول کسی کے لیے یہ جملہ کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری سیرت جو ہے اس جملے میں سمو گئی ہے. تو یہ بار بار کہنا کہ من لحاظ القلب، اس قلب کے لیے کون ہے، خود بتا رہا ہے کہ دیکھنے میں انسان تھا، نفسی صورت اس کی قلب تھی، قلب کی طرح تھا. لہٰذا کہا کہ کون اس کے مقابلے پہ جائے گا، تو سناٹا تھا. سب مسلمانوں کے سر پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے طائر بیٹھا ہوا ہے، پرندہ بیٹھا ہوا ہے تو ذرا سا سر ہلائیں گے اڑ جائے گا، جیسے آج کے دن آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ رسول اللہ نے حدیث بیان کی اور کوئی نہیں کھڑا ہوا. مولا علی کھڑے ہوئے، بٹھا دیا مولا نے، رسول اللہ نے بٹھا دیا. یا رسول اللہ کیوں بٹھا رہے ہیں، بس کافی ہے. کہا نہیں، 3 مرتبہ اتمام حجت کر لوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہنے لگے کہ 1 مرتبہ اور پوچھ لیتے تو ہم کھڑے ہو جاتے. کہا نہیں، 3 مرتبہ پورا پوچھوں گا. اور 3 مرتبہ کے بعد جب صرف علی کھڑے ہوئے ہیں تو اب رسول اللہ نے یہ جملہ کہا
برز الایمان کلے الی الکفر کلے. یہاں پر اب ان کے اندر مسلمانوں میں تھوڑی سی اب حرکت پیدا کرنا تھی. خوف زدہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا خوف تھوڑا سا دور کرنا چاہیے. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس میں کہا کہ اگر کوئی بزدل ہے اس کے اندر شجاعت پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ بار بار اسے میدان کی طرف بھیجا جائے تاکہ وہ کوئی ایسا وقت آ جائے جب وہ شجاعت اس کے اندر پیدا ہو جائے. تو یہاں پر جو ہے وہ رسول اللہ نے ان کو شجاعت دلائی. اور کیا؟ جنت کی لالچ. اور کہا کہ جاؤ، جو علی کی فتح کی خبر لے کر آئے گا سب سے پہلے میں اس کی جنت کا ضامن ہوں. اب مسلمان آہستہ آہستہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد اب چل رہے ہیں وہاں، اور وہاں جو ہے وہ گرد و غبار اڑ رہی ہیں. یہ پہلی جنگ ہے جس میں میرے مولا نے سیف نہیں چلائی ہے، زرغام چلائی ہے. زرغام کہتے ہیں اس تلوار کو جس میں سیف کی آواز آتی ہے. وہ سیف کی آواز والی تلوار جو ہے وہ سر سے اترتی ہے. زرغام وہ ہے جو پہلو سے چلتی ہے. تو زرغام جو ہے وہ یوں چلتی ہے. تو مولا کائنات نے تنہا اس جنگ میں زرغام چلائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا مشاق لڑنے والا تھا کہ وہ سر جو ہے وہ سامنے نہیں آنے دیتا تھا. تو زرغام ایک تو اس وجہ سے چلائی، دوسری وجہ یہ تھی کہ مولا اس کو وہی سزا دینا چاہتے تھے جو اس نے گھوڑے کے ساتھ حرکت کی تھی. تو مولا نے زرغام چلائی، اور جب زرغام چلائی اور وہ نیچے گرا تو اب مولا نے جو ہے اس کے اوپر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اب اس کو جو فنار کرنا چاہا تو اس نے گستاخی کی. اب یہاں میں بتا رہا ہوں، دیکھیں اب یہ نفسانی انسان اگر ہے تو اس گستاخی کا جواب وہ فوراً کے فوراً دے گا. علی کے شایان شان نہیں ہے کہ کسی مجبور کو وہ ماریں. علی نہیں ہے، مجبور کو تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر مولا کائنات اتر گئے، اس کے بعد میں پھر اس کا سر قلم کیا فی سبیل اللہ. مسلمان اب کافی حد تک آ گئے تھے، گرد جنگ بیٹھ گیا تھا، اب وہ دیکھ سکتے تھے. اور جیسے علی نے نعرہ تکبیر لگایا، اب دوڑ واپسی کی شروع ہوئی، جو بڑا محنت والا عمل ہے. یعنی محنت کر رہے ہیں اور جنت لینے کے لیے واپس پہنچے. ہانپتے کانپتے رسول اللہ کے پاس سب سے پہلے جو پہنچا ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، علی کو فتح ہو گئی. تو آپ کے پاکستان میں کہتے ہیں خیر مبارک. تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی مبارک ہو. اب یہ اس انتظار میں ہے کہ رسول جنت کی بشارت دیں. جب نہیں دی رسول اللہ نے تو پھر انہوں نے مانگ ہی لی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جنت کی تو بشارت دے دیں. کہا جنت تو یہ لے گئے جو میرے پاس بیٹھے ہوئے. تو ایک مرتبہ اس نے گھور کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ جملہ کہا کہ یہ تو اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں ہے. کہا کہ یہ ہلے تک نہیں ہے، انہی سے پوچھ لو کو کیسے بشارت دی. تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنا رسول اللہ آپ کے جملے ہی میں علی کی فتح کی خوشخبری تھی. جو علی کے یا رسول اللہ آپ کے جملے میں فتح کی خوشخبری تھی. جو علی کی فتح کی خبر لائے گا اس کو جنت کی بشارت دوں گا، اس کی ضمانت لوں گا جنت. اور ایسی جملے میں مجھے مل گیا تھا کہ علی فاتح ہیں. بس اس موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ وقت کون سا ہوگا جب میں رسول اللہ کو بشارت دوں. اس وقت کی تلاش میں
مجھے علی کی سیرت معلوم ہے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے علی نے جنگ کی ہے اور سر قلم کیا ہے تو نعرہ تکبیر لگایا ہے. تو نعرہ تکبیر میں نے سنی اور ادھر رسول کو بشارت دے دی، یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، علی فاتح ہوئے. اور اگر مادی انسان سننا چاہتے ہیں تو مادی انسان سن لیں. سلمان اس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ پہلا شخص واپس دوڑے اور میں سمجھ جاؤں کہ علی کی بشارت کی خبر آ رہی ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. بشارت کی خبر بس ازانے کے تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسے بیچارے اصحاب تھے جو پریشان ہوتے تھے اور رسول اللہ کے بزم میں بیٹھتے تھے، کوہنیاں مارتے تھے ایک دوسرے کو کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور انہوں سمجھاتے بھی تھے دوسرے کہ بھئی یہ سب کے سب اصحاب ہیں، مادی اصحاب بھی ہیں اور نفسانی اصحاب بھی ہیں اور قلائی اصحاب بھی ہیں. ہمارے اندر یہ بات ہے کہ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ پہلے پہچانو، سمجھو، جانو، مانو. ہمارے وہاں ماننا پہلے نہیں آتا ہے، ہمارے وہاں جو ہے وہ پہلے سمجھنا پہلے آتا ہے پھر ماننا آتا ہے. اسی لیے ہم ہر ایک کو نہیں مانتے ہیں، ہم پہلے پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کے بعد میں مانتے ہیں. اور اس منزل اور پروسیس میں ہمیں بڑی دشواریاں ہوتی ہیں، ہمیں بڑی دشواریاں ہوتی ہیں. اور وہ میں اگر اپنے آپ کو یہ کہوں آیت اللہ ہوں، ایک سلوات بھیجے محمد. آپ مان لیں گے؟ میں اگر اپنے آپ کو کہوں آیت اللہ ہوں تو آپ مان لیں گے ایسے ہی؟ اگر کوئی پینٹ شرٹ والا آئے اور نماز کے لیے سامنے کھڑا ہو جائے کہ میں تمہارا امام ہوں تو آپ مان لیں گے؟ نہیں. تو آیت اللہ جب ایسے ہی میں نے کہا آیت اللہ تو آپ فوراً کہیں گے کون سا فتویٰ ہے جو آپ نے ڈیڈیوس کیا ہے؟ آپ کا رسالہ عملیہ کہاں ہے؟ آپ کے اساتذہ کون ہیں؟ یہ تو آپ پوچھیں گے نا، سوال تو کریں گے، جانیں گے نا. یہ سوال جواب کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو اس جگہ رکھا ہے جس جگہ کا لائق نہیں تھا. جس جگہ کا میں لائق نہیں ہوں اس جگہ پہ رکھوں گا تو سوال بھی ہوں گے، اعتراض بھی ہوں گے، جواب بھی دینا پڑے گا. غدیر میں 1,40,000 سے زیادہ اصحاب ہیں، ہم کسی کا ذکر نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو رسول کی جگہ آنے کے لیے تیار تھا. اب جس نے اپنے آپ کو رسول کی جگہ بٹھایا ہے، اب مومنین کے لیے ضروری ہو گیا کہ پہچانے، جانے، اس کے بعد مانے. اب اسی پہچاننے اور جاننے اور سمجھنے میں جب وہ فیل ہو گئے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی فیل ہو گئے تو آپ کو برا لگتا ہے. ارے بھئی ہم نے امتحان نہیں لیا ہے، یہ امتحان گاہ میں خود ہی آئے تھے، یہ امتحان کا پرچہ خود بنے تھے. سوال ہم نے نہیں شروع کیا. یہ بھی دوسرے مسلمانوں اور اصحاب کی طرح ایک طرف کنارے بیٹھے ہوتے تو ہم ان کا نام بھی نہ جانتے. یہ معرض امتحان میں اور جو ہے ان کو جو ہے وہ پرکھا جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے پرکھا جا رہا ہے کہ یہ علی کے مقابلے پر آئے ہیں. اور یہاں پر علی کے مقابلے پر آنے والے کو ہم جو ہے ناپیں گے، تولیں گے اور دیکھیں گے. بھئی دوسرے علی کی بات تو دوسری ہے، سلمان کے مقابلے پر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ابو ذر کے مقابلے پہ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ مقداد کے مقابلے پہ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ارے جب قمبر کے مقابلے پر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ ایک سلمان بھیجے محمد والے. تو ہم پھر یہ سوچتے ہیں کہ اب کس منزل پر رکھا جائے. تو یہاں ہے کہ مولا کائنات کے ساتھ جو حلقہ احباب تھا، اس حلقہ احباب میں اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک لائق تعظیم ہے.
مالک اشتر ہیں، سلمان فارسی ہیں، مقداد ہیں، ابو ذر ہیں، اور ان میں سے ہر ایک جو ہے مولا کائنات کے ساتھ اس طرح سے لگا ہوا ہے جیسے اس سے اگر کہا جائے کہ تمہاری زندگی چھن جائے گی اگر علی کے ساتھ رہے تو کہے گا کہ علی کا ساتھ نہ چھوٹے چاہے زندگی چلی جائے، اس لیے کہ علی کے بغیر تو زندگی کا تصور نہیں ہے، علی کے بغیر تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مولا کائنات کے ہمراہ تھے، اور ان کی تعداد بہت مختصر تعداد، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بہت مختصر تعداد۔ اب امام حسین علیہ السلام، عزیزان گرامی، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فخر کیا ہے اور یہ جملہ کہا ہے، جیسے اور جتنے اصحاب مجھے ملے ہیں، نانا نہ آپ کو ملے اور نہ بابا آپ کو ملے، نہ بھیا آپ کو ملے۔ 72 نفوس، گویا ایسے لگتا ہے کہ زمانے رسول کو اگر نچوڑا جائے اور اس میں خالص مومنین دیکھے جائیں تو 72 نکلتے ہیں۔ 72 نفوس میں اصحاب رسول ہیں، حبیب ابن مظاہر اصحاب رسول ہیں، مسلم ابن اوسجہ، اور اس میں اصحاب علی ہیں، اور یہ سب کے سب حسین کے ساتھ ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے شب عاشور جب مولا کائنات نے یہ کہا، اے زہیر تم چھوڑ کر مجھے کیوں نہیں چلے جاتے، کہا کہ آقا اگر میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں تو کہاں جاؤں، یہ جملہ دیکھیں، کہاں جاؤں، اس لیے کہ حیات تو آپ کے پاس ہے، زندگی تو آپ کے پاس ہے، اگر یہاں سے نکلا تو میں مردہ ہوں، اور اگر میری موت آ جائے اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور مجھے جلا دیا جائے اور پھر مجھ سے پوچھا جائے کہ کیا حسین کی نصرت کرو گے، تو مولا پھر میرے کو راکھ پکار کر کہے گی کہ اب بھی اگر زندگی مل جائے تو حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار۔ اور مسلم ابن اوسجہ کے فقرے کہ مولا ایک نہیں بلکہ 70 مرتبہ ہمیں مارا جائے اور 70 مرتبہ پوچھا جائے تو ہم آپ کے اوپر جان دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ شب عاشور معمولی شب نہیں ہے جو آج آپ جمع ہیں، یہ قیامت کی شب ہے۔ رات کے وقت تو عرب میں جنگ ہی نہیں ہوتی تھی، مگر یہ ایسے عرب آئے تھے جو انسانیت کے خلاف رات کے موقع پر جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو عباس کو حسین نے بھیجا تھا ایک رات کی مہلت لینے کے لیے، بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ کہوں یہ مہلت تھی دیکھنے والوں کے لیے، مگر حقیقت میں حر کو ایک رات کی اور مہلت مل گئی کہ وہ حسین کی طرف پلٹ آئے۔ ادھر اصحاب خیموں میں جمع اور ادھر حسین رات کے سناٹے میں اکیلے نکلے، اور جب یہ باہر نکلے حسین تو نافع ابن ہلال نے دیکھ لیا کہ میرا آقا دشت کربلا میں اکیلا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ حسین کے ہو لیے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد حسین نے جب آہٹ محسوس کی کہ کوئی آ رہا ہے، پوچھا کون؟ کہا مولا آپ کا خادم ہے نافع ابن ہلال۔ مولا معذرت خواہ ہوں کہ بغیر آپ کی اجازت کے آپ کے پیچھے پیچھے چلا آیا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکیلے اس نرغ عادہ میں آپ کو جب جاتے ہوئے دیکھا تو مجھے خوف ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف کوئی تیر چلا دے، لہٰذا پیچھے آہستہ آہستہ آ رہا ہوں۔ کہا نافع جب آ ہی گئے ہو تو لاؤ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔
حسین نے نافع کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد اب دشت کربلا میں حسین طواف کرنے لگے. کہا نافع یہ زمین جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہا کہ مولا نہیں. کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا بھتیجا قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا. اس کے بعد آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ اے نافع ابن ہلال یہ جگہ جانتے ہو؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا 18 سالہ بیٹا علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے گا، اس کے سینے پر سنان کا پھل. اس کے بعد آگے بڑھے. کہا کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں حبیب گھوڑے سے گریں گے، یہ جگہ وہ ہے جہاں پر. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ایک نشیب کی طرف لے گئے اور لے جانے کے بعد نافع سے کہتے ہیں نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا آخری سجدہ ہوگا اور مجھے ذبح کیا جائے گا. یہ کہہ رہے تھے امام کہ نافع ادھر ادھر دیکھنے لگے. نافع کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا مولا کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہا نافع پہچانتے ہو کس کی آواز ہے؟ کہا مولا آواز تو نہیں پہچانتا لیکن ایسے سمجھ میں آتا ہے جیسے کہ کوئی بوڑھی ماں ہو جو اپنے جوان لال کا ماتم کر رہی ہو. کہا کہ نافع یہ میری ماں فاطمہ ہے، آج شہادت سے پہلے یہ کربلا میں موجود ہے، لیکن کل جہاں جہاں میرا سر جائے گا وہاں روتے ہوئے میری ماں فاطمہ جائے گا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو سوا غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. عزیزان گرامی میری ماں اور بہنیں تمہاری گودیاں آباد رہیں. عزاداران حسین تمہاری گودیوں میں پروان چڑھیں. عزاداران حسین تمہاری گودیوں سے اس مجلسوں میں آئیں. لیکن بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ صبح جیسے جیسے ہونے لگی ویسے ویسے عاشور کا سما چھانے لگا. ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر تم اذان دے دو. علی اکبر نے اذان دی. لیلا نے بیٹے کی آواز سنی، زینب نے اپنے لال کی آواز سنی. اس کے بعد جیسے ظہر کا وقت قریب آیا ویسے ہی حملہ ہونے لگا. پیدر پہ حملے کے بعد عائشہ ختم ہو گئے، انصار ختم ہو گئے. اب علی اکبر رہ گئے تھے تو وہ بھی آئے اور حسین کی خدمت میں کہا بابا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے. میں نہیں بتا سکتا کہ جوان بیٹے کی لاش کو حسین نے خیمے میں کیسے پہنچایا ہو، لیکن اتنا مجھے ضرور ملتا ہے کہ حسین نے اس وقت حبیب کو یاد کیا، عباس کو یاد کیا، مگر شیعوں کو یاد نہیں کیا. اس وقت صرف اپنے اصحاب کو یاد کیا ہے اور چھوٹے سے بچوں کے سہارے سے حسین مقتل کی طرف لاش لے کر گئے. اب اس کے بعد جب کربلا میں کوئی باقی نہیں رہا تو نظر آئے یمیناً و شمالا. حسین دہنے اور بائیں دیکھ رہے تھے کہ عباس کہاں گئے، علی اکبر کہاں گئے. اس کے بعد مقتل کے سامنے کھڑے ہو کر حسین کا یہ جملہ یا ابطال الصفا یا فرسان الحجا، اے میرے بہادروں، اے میرے شیروں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں آواز دے رہا ہوں تم جواب نہیں دیتے. یہ کہنے کے بعد حسین نے ایک استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے جو میری نصرت کرے، کوئی ہے جو میری مدد کرے. ابھی یہ آواز ختم ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز آئی. گریہ بیبیوں کا سنا. حسین دوڑتے ہوئے خیمے میں پہنچے. کہا زینب میں نے کہا تھا کہ تم جب میری زندگی میں کبھی اتنی بلند آواز سے نہ رونا. کہا کہ بھیا آپ کی آواز میں کچھ اتنی مظلومیت تھی، آپ کی آواز میں کچھ اتنی مظلومیت تھی کہ جیسے ہی آپ نے حل من ناصر ینصرنا کہا علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. اے بھیا 3 روز کا بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے لیے اگر چند قطرے پانی کے مل جائے تو حیات ملے گی. حسین آئے، علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا. ایک مرتبہ رباب کی صورت دیکھی اور علی اصغر کو لے کر چلے ابا کا دامن کا سایہ کیے ہوئے. ملائی یہ سمجھے کہ اب حسین اتمام حجت کے لیے قرآن لے کر آ رہے ہیں. ہاں قرآن تو نہیں
نہیں تھا، لیکن قرآن ناطق کا ایک چھوٹا سا سپارہ تھا۔ حسین ایک بلندی پر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے فوج ملاعین، اگر تمہاری نظروں میں میں خطاوار ہوں تو اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی، اس کو چند قطرے پانی کے پلا دو۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ ملاعین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اسلام تو اس وقت رخصت ہو گیا تھا جب حسین کے خلاف تلوار لے کر آئے تھے، اب انسانیت بھی ختم ہو رہی ہے، اس لیے کہ حسین کہہ رہے ہیں اگر تمہاری نظروں میں میں خطاوار ہوں تو کم سے کم اس بچے نے کوئی خطا نہیں کی ہے، اس کو چند قطرے پانی کے پلا دو۔ جب دیکھا حسین نے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے تو ایک مرتبہ حسین نے اپنے لال کی طرف دیکھ کر یہ کہا، اے بیٹا علی اصغر، ابھی جوان لال کی میت اٹھائی ہے، اے بیٹا تم بھی تو بنی ہاشم کے فرزند ہو، اتمام حجت تمام کرو۔ علی اصغر نے ایک مرتبہ فوج ملاعین کی طرف اپنا رخ پھیرا، اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں کے اوپر سوکھی ہوئی زبان چلانا شروع کی، اور جیسے ہی چلانا شروع کی فوج ملاعین میں تلاطم مچا، منہ پھیر کر رونے لگے۔ عمر سعد نے جب دیکھا کہ تلاطم مچا ہے تو ایک مرتبہ کہا، اے حرملہ اقطع کلام الحسین، کلام حسین کو منقطع کر دے۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حرملہ نے تیر کمان میں چھوڑا، ادھر علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے حسین کہہ رہے ہیں، ارے چند قطرے پانی کے مل جائے، اس کے ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ جواب پانی سے آتا، تیر حرملہ سے آیا۔ حسین نے ایک مرتبہ تیر کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے آپ کو موڑا کہ بچے کو بچائے، لیکن تیر حرملہ علی اصغر میں گلے میں پیوست ہوتے ہوئے جب بازو میں در آیا تو راوی کہتا ہے فانقلب الصبی علی ید الامام، ارے امام کے ہاتھوں پر بچہ پلٹ گیا۔ امام نے بچے کو آغوش میں لیا، کہا کہ بیٹا ابھی علی اکبر کے کلیجے سے میں نے سینے سے میں نے سینہ کا پھل نکالا ہے، اے بچے بیٹا ذرا مسکرا دو۔ بلکہ روایت کہتی ہے فَذُبِحَ الْوَلَدُ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ، ارے امام کے ہاتھوں پر بچہ ذبح ہو گیا۔ امام نے، مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے امام نے بچے کے گلے سے تیر نکالا، اور تیر نکالنے کے بعد خون لیا اور اپنے چہرے پر ملا، اور مل کر یہ کہا بیٹا علی اصغر اسی طرح سے میں روز محشر جاؤں گا اور لانا سے شکایت کروں گا، پالنے والے اتنی مصیبت کسی پر نازل نہ کرنا کہ وہ دست کربلا میں شیعوں کو یاد کرنے لگے۔ ارے علی اکبر کی شہادت پہ یاد نہیں کیا، عباس کی شہادت پہ یاد نہیں کیا، بلکہ جب علی اصغر کی ننھی سی لاش اٹھائی تو ایک مرتبہ کہا شیعتی لیتکم یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعوں کاش کربلا میں عاشور میں ہوتے تو دیکھتے کہ کیسے میں اپنے لال کو اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ چند قطرے پانی کے دے دو، فَأَبَوْا أَن يَرْحَمُونِي، ارے انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ بس عزیزان گرامی بس اتنا کہہ دو کہ مولا اب لے کر چل رہے ہیں پیاسے کی لاش۔ اسی لیے کربلا کے کسی مقتول اور شہید کے لیے امام زمانہ نے سلام نہیں کہا ہے، بلکہ اگر سلام کہا ہے کہ علی اکبر پہ سلام اور اس بچے پر سلام جو دودھ پی رہا تھا۔ السلام علی الصبی الصغیر، اس بچے پر سلام جو ابھی بہت چھوٹا تھا، جو ابھی دودھ پی رہا تھا۔ حسین لے کر چل رہے، اے خلیل، اے ابراہیم ذرا آ کر تو دیکھو، آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، خون
ملا ہوا ہے. آہستہ آہستہ حسین خیمے کی طرف چل رہے ہیں. در خیمہ پر آئے, ہمت نے ساتھ چھوڑا, پیچھے ہٹے, پھر ہمت کی, پھر آگے بڑھے. ارے ماں کو بیٹے کی شہادت کی خبر دینا ہے. حسین نے بار بار کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب 7ویں مرتبہ قریب آئے تو کہا رباب, ارے لو اپنے لال کو لے جاؤ. رباب سے پہلے سکینہ آ گئی, کہا کہ بابا پانی پلائے. حسین نے ابا کا دامن ہٹایا. بچی نے بس اتنا کہا اچھا بچوں کو ایسے پانی پلائے جاتا ہے. رباب نے آگے بڑھ کر امام کے صابر چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا مولا اتنے چھوٹے تو جانور بھی نہر نہیں کیے جاتے جتنا چھوٹا میرا لال علی اصغر تھا. مجھے نہیں معلوم کہ حسین نے دکھیا ماں کو کیسے پرسا دیا ہوگا, کیسے سمجھایا ہوگا, لیکن اتنا روایت میں ملتا ہے کہ کسی کی قبر نہیں کھودی, اگر کھودی تو علی اصغر کی قبر کھودی ہے, اور ننھی سی لاش کو اس میں لٹایا تاکہ ماں دیکھ نہ سکے کہ بچہ وہاں پر ہے اور بچہ کس طرح سے ہے. حسین نے قبر بنائی, لاش علی اکبر پر, علی اصغر پر کہا اے بیٹا ارے پانی نہیں ہے جو قبر پر چھڑکوں, یہ میرے آنسو ہیں جو تمہارے در سے آواز دیتی تھی مادر, رات ہونے کو ہے آؤ اصغر. در سے آواز دیتی تھی مادر, رات ہونے کو ہے آؤ اصغر. شاخ اب ہے جدائی دل پر, رات ہونے کو ہے آؤ اصغر. آؤ اے جان مادر, اب آؤ گود خالی ہے آ کر بساؤ. اب تو سو جاؤ پہلو میں آ کر, رات ہونے کو ہے آؤ اصغر. در سے آواز دیتی تھی مادر, رات ہونے کو ہے آؤ اصغر. تیر گردن پہ تیری لگا ہے, کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے. ماں کو دکھلاؤ تو رنگ
سے آ کر رات ہونی کو ہے اصغر، در سے آواز دیتی تھی مادر، رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، جب نہ پاؤں گی پہلو میں تم کو، نیند پیٹانا آئے گی ہم کو، سو سکو گے نہ تم بھی بچھڑ کر، رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، جنگ میدان میں کی سب نے پیارے اور نہ دیکھے تھے ایسے نظارے، کیا کیا تم نے رویا جو لشکر، رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، کیسا پرحال ہے یہ بیاباں، خوف و دہشت ہے کتنی نمایاں، ڈر نہ جانا کہیں میرے دلبر، رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، در سے آواز دیتی تھی مادر، رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، مظلوم حسینہ لاچار حسینہ، مظلوم حسینہ لاچار حسینہ، ایک شب شب ماتم حسینہ، لاچار 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 حسینہ، ایک شب شب ماتم حسینہ، لاچار 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 حسینہ، ایک شب شب ماتم حسینہ، لاچار 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 حسینہ، ایک شب شب ماتم حسینہ، لاچار 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 حسینہ، مظلوم حسینہ مظلوم حسینہ لاچار حسینہ لاچار حسینہ، ایک شب شب ماتم حسینہ، لاچار لاچار حسینہ، ایک شب شب ماتم حسینہ، لاچار 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 حسینہ،
اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میں یاد سے لپٹ کر ہے علی اکبر کہتے تھے ماں خون بھری میں یاد سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتے تھے ماں خون بھری میں یاد سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتے تھے ماں خون بھری میں یاد سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتے تھے ماں خون بھری میں یاد سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے 18 برس پال کے پروان چڑھایا 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ کیس والا ہے میرا خون نہایا کیا ہو گیا دل پر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتے تھے یہ ماں خون بھری میں یاد سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتے تھے یہ ماں خون بھری میں یاد سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر تمہیں لے کے تو دام توڑ رہے ہو تمہیں لے کے جو دام توڑ رہے ہو موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹے ہو دل پر علی اکبر ہے علی اکبر کہتے تھے ماں خون بھری میں یاد سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتے تھے ماں خون بھری میں یاد سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر اتنا تو ذرا کہہ دو تمہیں دولہا بنا دو اتنا تو ذرا کہہ دو تمہیں دولہا بنا دو ہر بس ایک جھلک صحرے کی صغرا کو دکھا دو بے چین تھی خواہر ہے علی اکبر ہے علی اکبر
کہتے تھے ماں بھر میں اصل پٹا ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتے تھے ماں بھر میں اصل پٹا ہے علی اکبر قربان ہو مادر علی اکبر علی اکبر کہتے تھے ماں بھر میں اصل پٹا ہے علی اکبر علی اکبر کہتے تھے ماں بھر میں اصل پٹا ہے علی اکبر علی اکبر آئے تو ہمیں لوٹنے خیموں پہ ستم کر آئے تو ہمیں لوٹنے خیموں پہ ستم کر ماتے کی صدائے علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر علی اکبر علی اکبر کہتے تھے ماں بھر میں اصل پٹا ہے علی اکبر علی اکبر علی جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا 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 جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں میں خواب میں اصغر تجھے میں خواب میں اصغر تجھے لوری سناؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں 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 کوئی مجھے بدلاتا نہیں تیری نشانی کوئی مجھے بدلاتا نہیں تیری
تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں 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 سوچا تھا تیری سالگرہ گھر میں کروں گے سوچا تھا تیری سالگرہ گھر میں کروں گے تقدیر یہ کہتی ہے تقدیر یہ کہتی ہے تیرا سوگ مناؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں 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 بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا رک جا ذرا عباس کو رک جا ذرا عباس کو دریا سے بلاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں 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 یہ خون بھرا کرتا یہ مٹی میں بھرے بار یہ خون بھرا کرتا یہ مٹی میں بھرے بار سینے میں چھپاؤں گے سینے میں چھپاؤں کہ میں آنکھوں سے لگاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں 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 بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا رک جا ذرا عباس کو رک جا ذرا عباس کو دریا سے بلاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں Dinosaur!
کو سنبھالے کس عنوان دل کو سنبھالے کس عنوان دیکھ کے ویران اور سنسان ایک ویران اور سنسان خالی جھولا ہے سفر اے گل صحرا ہے اصغر اے گل صحرا ہے اصغر اے گل صحرا ہے اصغر من میں اکیلے سوتے ہو 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 رات کو تنہا ہوتے ہو رات کو تنہا ہوتے ہو شیر خدا کے پوتے ہو خدا کے پوتے ہو کر کے نہ رونا ہے اصغر اے گل صحرا ہے اصغر اے گل صحرا ہے اصغر اے گل صحرا ہے اصغر طفل میں ہمت کی تمہیں طفلی میں ہمت کی تم نے طفل میں ہمت کی تمہیں طفلی میں ہمت کی تم نے پیر و جوان سے بڑھ چڑھ کے پیر و جوان سے بڑھ چڑھ کے کھیل کے آئے تیروں سے آئے تیروں سے کھیل کے آئے تیروں سے آئے تیروں سے درد میں کس جائے اصغر اے گل صحرا ہے اصغر اے گل صحرا ہے اصغر اے گل صحرا ہے اصغر کس نے ستم یہ ڈھایا ہے 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 تیر کہاں پہ کھایا ہے تیر کہاں پہ کھایا ہے آئے کہاں مرجھایا ہے کہاں مرجھایا ہے آئے کہاں مرجھایا ہے کہاں مرجھایا ہے پھول سا چہرہ ہے اصغر اے گل صحرا ہے اصغر اے گل صحرا ہے اصغر اے گل صحرا ہے اصغر مرتی ہے مادر اس غم میں 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 بیویاں کیوں ہے ماتم میں بیویاں کیوں ہیں ماتم میں گھر سے نکلتے ہی ایک دم میں نکلتے ہی ایک دم میں گھر سے نکلتے ہی ایک دم میں نکلتے ہی ایک دم میں کر گیا من کا ہے اصغر اے گل صحرا ہے اصغر اے گل صحرا ہے اصغر اے گل صحرا ہے اصغر بے کس و تنہا ہے غزہ 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 چھوڑا ہے پردیس میں سا چھوڑائے پردیس میں سب تم سے بچھڑ کر کون ہے بچھڑ کر کون ہے یار تم سے بچھڑ کر کون ہے بچھڑ کر کون ہے یار میرا سہارا ہے اصغر اے گل صحرا ہے اصغر اے گل صحرا ہے اصغر اے گل صحرا ہے اصغر کتنے غافل سوتے ہو کتنے غافل سوتے ہو کتنے غافل سوتے
سوتے ہو کتنے غافل سوتے ہو ماں ہو صدقے جلد اٹھو ماں ہو صدقے جلد اٹھو جاتے ہیں رن میں مرنے کو رن میں مرنے کو جاتے ہیں رن میں مرنے کو رن میں مرنے کو آپ کے بابا ہے اصغر صحرا ہے اصغر صحرا ہے اصغر صحرا ہے اصغر رو وہ شہد گیر چلے دو شہید گر چلے رو وہ شہد گیر چلے دو شہید گر چلے مقتل کو شبیر چلے مقتل کو شبیر چلے رو وہ ادھر سے تیر چلے گھر سے تیر چلے رو وہ ادھر سے تیر چلے گھر سے تیر چلے حشر مرما ہے اصغر صحرا ہے اصغر صحرا ہے اصغر صحرا ہے اصغر گل صحرا ہے اصغر حسین غائبانوں کا بیان کس کو دوں اب لوریاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا صغر کہاں تیرا جھولا جل گیا ہے میرے تشنا دہاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا صغر کہاں تھا یہ بانوں کا بیان کس کو دوں اب لوریاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا صغر کہاں تھا یہ بانوں کا بیان کس کو دوں اب لوریاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا صغر کہاں تھا یہ بانوں کا بیان کس کو دوں اب لوریاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا صغر کہاں ہائے وہ نازک گلا دین دل سے خشک تھا ہائے وہ نازک گلا دین دل سے خشک تھا بڑی کے موجے تیر نے وہ کس قدر زخمی کیا تر ہوئی خون سے زمان لے سکے نہ ہچکیاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا صغر کہاں تھا یہ بانوں کا بیان کس کو دوں اب لوریاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا صغر کہاں خون بھرا کرتا تیرا ہائے وہ بھی چھل گیا خون بھرا کرتا تیرا ہائے وہ بھی چھل گیا اب جیوں کس کے سہارے پاس میرے کیا رہا زندگی ہے آئے گا عمر پر ہوں نوحقاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا صغر کہاں غائبانوں کا
بیان کس کو دوں اب لوریاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں خالی جھولا دیکھ کر اے میرے نور نظر خالی جھولا دیکھ کر اے میرے نور ایک فریاد ہی ہے میری اور ہوتا ہے جگر سو گئے ہو تم کہاں چین پائے کیسے ماں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں تھا یہ بانوں کا بیان کس کو دوں اب لوریاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں میں مسافر شام کی ختم حد آرام کی میں مسافر شام کی ختم حد قید ہو کر جا رہی ہوں گرد ہے آرام کی بند چکی ہے راسیاں ہم کہاں بے تم کہاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں کھائے بانوں کا بیان کس کو دوں اب لوریاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں جام اشکوں کے پیو آج کی شب سو رہو جام اشکوں کے پیو آج کی شب سو رہو عمر لگی جائے ہماری تم یوں ہی جیتے رہو تم پہ قرباں میری جان اے قرار بے کساں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں تھا یہ بانوں کا بیان کس کو دوں اب لوریاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں میر کیا ریحان کیا جس نے یہ نوحہ سنا میر کیا ریحان کیا جس نے یہ نوحہ سنا آج کی آنکھوں سے بہا کر اس نے رو رو کر کہا ہائے وہ اصغر کی ماں اف وہ تیرا امتحان ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں آئے بانوں کا بیان کس کو دوں اب لوریاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں تیرا جھولا جل گیا ہے میرے تشنا دہاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں گیا مرنا ستم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا کہتی تھی رو کر یہ ماں سینے میں ہے دل تباہ ایک ہے کڑی الجوان دوسرا
رہے بے زبان دونوں سدھارے جنا دشت میں تنہا ہے ماں سونا ہے سارا جہاں اجڑا پڑا ہے مکان آنکھوں سے خون ہے رواں تم کو میں پاؤں کہاں ہو علی اکبر کہاں ہو علی اصغر 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 کہاں کرتی ہوں کب سے پکار دیتے نہیں تم صدا کرتی ہوں کب سے پکار دیتے نہیں تم صدا کیوں ہوئے مجھ سے خفا کیا ہوئی مجھ سے خطا کیوں ہوئے مجھ سے خفا کیا ہوئی مجھ سے خطا جس طرح چھوٹے ہو تم مجھ سے میں تم پر فدا جس طرح چھوٹے ہو تم مجھ سے میں تم پر فدا اس طرح کوئی پسر ماں سے نہ ہو بے جدا اس طرح کوئی پسر ماں سے نہ ہو بے جدا کش میں تم میری جان ہو گئے کس جانے ہاں ہو علی اکبر کہاں ہو علی اصغر کہاں 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 میری امیدیں گئی تیرے سہارے گئے میری امیدیں گئی تیرے سہارے گئے جن کو سمجھتی تھی جان آئے وہ پیارے گئے جن کو سمجھتی تھی جان آئے وہ پیارے گئے جن کو سمجھتی تھی جان آئے وہ پیارے گئے جن کو سمجھتی تھی جان آئے وہ پیارے گئے پیاس سے تھے جاں بلا پیاسے ہی مارے گئے پیاس سے تھے جاں بلا پیاسے ہی مارے گئے کربلا میں وہ ظلم سے مارے گئے کربلا میں وہ ظلم سے مارے گئے آنکھوں سے خون رواں تم کو میں پاؤں کہاں ہو علی اکبر کہاں ہو علی اصغر کہاں ہو علی اکبر کہاں ہو علی اصغر کہاں خیمہ جلا کر لٹا بادشاہ دو جہاں خیمہ جلا کر لٹا بادشاہ دو جہاں اب کوئی ممکن نہیں پوچھنے والا یہاں 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 اے میرے روح رواں اے میری تاب و توا اے میرے روح رواں اے میرے تاب و توا بات یہ غربت میں آ چھٹ گئی دونوں سے ماں بات یہ غربت میں آ چھٹ گئی دونوں سے ماں ایک کا گلا چھٹ گیا ایک نے کھاتی سینا ہو علی اکبر کہاں ہو علی اصغر کہاں ہو علی اکبر کہاں ہو علی اصغر کہاں بولی مسافر یہ ماں غم کی گھٹا چھا گئی بولی مسافر یہ ماں غم کی گھٹا چھا گئی بولی مسافر یہ ماں غم کی گھٹا چھا گئی بولی مسافر یہ ماں غم کی گھٹا چھا گئی رن میں میرے شیر کو کس کی نظر کھا گئی رن میں میرے شیر کو کس کی نظر کھا گئی رن میں میرے شیر کو کس کی نظر کھا گئی رن میں میرے شیر کو کس کی نظر کھا گئی گھر کو تو ویراں کیا کرب و بلا بھاگ گئی گھر کو تو ویراں کیا کرب و بلا بھاگ گئی گھر کو تو ویراں کیا کرب و بلا بھاگ گئی گھر کو تو ویراں کیا کرب و بلا بھاگ گئی دل میں ہے ایک سینہ تیر نے لی تیری جان ہو علی اکبر کہاں ہو علی اصغر کہاں 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 یہ جہاں میں آخری شاہ خدا کی رات ہے یہ جہاں میں آخری شاہ خدا کی رات ہے یہ جہاں
شاہ خدا کی رات ہے، آج جنگل میں غریبوں پر بلا کی رات ہے، یہ جہاں میں آخری شاہ خدا کی رات ہے، یہ جہاں میں آخری شاہ خدا کی رات ہے، یہ جہاں میں آخری شاہ خدا کی رات ہے۔ پوچھ کر آنسو سکینہ کے یہ زینب نے کہا، پوچھ کے آنسو سکینہ کے یہ زینب نے کہا، پوچھ کے آنسو سکینہ کے یہ زینب نے کہا، آنسو سکینہ کے یہ زینب نے کہا، ارے میری جاں پانی نہ مانگو یہ دعا کی رات ہے، یہ جہاں میں آخری شاہ خدا کی رات ہے، یہ جہاں میں آخری شاہ خدا کی رات ہے۔ باپ کے سینے پہ سونے کا زمانہ بھول جاؤ، باپ کے سینے پہ سونے کا زمانہ بھول جاؤ، ہائے باپ کے سینے پہ سونے کا زمانہ بھول جاؤ، باپ کے سینے پہ سونے کا زمانہ بھول جاؤ، ارے وہ مدینے کی تھی شب یہ کربلا کی بات ہے، جہاں میں آخری شاہ خدا کی رات ہے، یہ جہاں میں آخری شاہ خدا کی رات ہے۔ حسین 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 ہائے میرے عباس، ہائے میرے عباس، ہائے میرے عباس، ہائے میرے عباس، کہتی تھی رو کر زینب مزتر، ہائے میرے عباس، ہائے میرے عباس، کہتی تھی رو کر زینب مزتر، ہائے میرے عباس، ہائے میرے عباس، چل گئے میں لٹ گئی چادر، ہائے میرے عباس، ہائے میرے عباس، ثانیہ زہرا کس کو پکارے، مر گیا بھائی نہر کنارے، مر گیا بھائی نہر کنارے، ثانیہ زہرا کس کو پکارے، ہائے قسمت ہائے مقدر، ہائے میرے عباس، ہائے میرے عباس، کہتی تھی رو کر زینب مزتر، ہائے میرے عباس، ہائے میرے عباس، اہل ستم میں جلا کر آل نبی کو قیدی بنا کر، آل نبی کو قیدی بنا کر، اہل ستم میں جلا کر ٹوٹ لیا سجاد کا بستر، ہائے میرے عباس، ہائے میرے عباس، کہتی تھی رو کر زینب مزتر، ہائے میرے عباس، ہائے میرے عباس، کون محمد قاسم اکبر آئے نہیں مقتل سے پلٹ کر، آئے نہیں مقتل سے پلٹ کر،
اکبر کس کس کو روئے تیری خاطر آئے میرے آقا آئے میرے آقا کہتی تھی رو کر زینب مسترحا میرے آقا آئے میرے آقا ظلم کی حد کرتے ہیں ستمگر اب تو زمین پر نیزہ چبا کر اب تو زمین پر نیزہ چبا کر ظلم کی حد کرتے ہیں ستمگر ڈھونڈ رہے ہیں لاش اصغر آئے میرے آقا آئے میرے آقا کہتی تھی رو کر زینب مستر آئے میرے آقا آئے میرے آقا آئے میرے آقا آئے میرے آقا ایک فکر تھی زینب کی اور دوسرا غم تیرا ایک فکر تھی زینب کی اور دوسرا غم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم 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 تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا زینب کی دعا بند کر ایک وقت وہ آئے گا زینب کی دعا بند کر ایک وقت وہ آئے گا ہر گھر پہ سجا ہوگا عباس علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ جاتی ہے زہرا بھی زینب کی زیارت کو آ جاتی ہے زہرا بھی زینب کی زیارت کو جب آج محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا تابوت جو اٹھتا ہے شبیر کا ہے غازی تابوت جو اٹھتا ہے شبیر کا ہے غازی تابوت کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم
علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ وہ کون سے صدمے تھے شہ ٹوٹ گئے جیسے، وہ کون سے صدمے تھے شہ ٹوٹ گئے جیسے، ایک درد تھا زینب کا اور دوسرا غم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ بازار میں زندہ میں دربار میں ہر لمحہ، بازار میں زندہ میں دربار میں ہر لمحہ، زینب کی تو سانسوں پہ آنا رقم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے